बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी और पीटीआई के लिए खतरे की एक और घंटी बज गई है। इसके अलावा सारी रात रोंदे रहे थे मरिया कोई ना, और जो मरा सुबह उठकर वो भी भाग गया। ये हाल है पीटीआई का कि इतने अरसे से पीटीआई के लोग शोर मचा रहे थे जब से इमरान खान अटक जेल में बंद थे कि इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, इमरान खान को अडयाला जेल ले जाया जाए, उनको ए क्लास दी जाए, उनको बेटर फैसिलिटीज़ दी जाए। तो इतने शोर के बाद, इतने मेहनत के बाद, मुशक्क़त के बाद जब ये फैसला हो गया कि इमरान खान को अटक जेल से अडयाला मुंतकिल किया जाएगा, तो अब इमरान खान साहब फरमाते हैं कि उन्होंने अडयाला जेल नहीं जाना क्योंकि वो अटक जेल में एडजस्ट हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं। तो खान साहब जो है वो अटक जेल के हो गए हैं आदी। वजह क्या है, क्यों वो अडयाला नहीं जाना चाहते? तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि इमरान खान साहब एडजस्ट हो गए और अडयाला नहीं जाना चाहते। इसके पीछे एक कहानी है, वो आपको बताएंगे। तब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, बाकायदा इस पर पंजाब हुकूमत ने ऑर्डर जारी कर दिया है। जब तक ये वीलॉग आप तक पहुंचेगा तो खास साहब अडयाला जेल मुंतकिल हो चुके होंगे। गुमान गालिब ये कि वो अब अडयाला है, नेक्स्ट स्टॉप अडयाला। और साथ ही आपको एडिशनल में एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो साइफर केस की समाअत हो रही है, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब खुली अदालत में करने का फैसला कर लिया है। कल जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज किया था वो सुना दिया है। खबर है कि नवाज शरीफ का कोई खुफिया खत मंजर आम पर आया, वो खुफिया नोट है। और ये उन्होंने नोट लिखा था जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी और उस वक्त एक कानून साजी की जा रही थी। और उस कानून साजी के हवाले से नवाज शरीफ ने एक खत लिखा जिसको आज बहुत से लोगों ने ये कहकर मीडिया के अंदर पेश किया कि ये नवाज शरीफ का खुफिया नोट था जो अब सामने आया है। और इसमें ये यानी जाहिर होता है कि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ के तौर पर एक्सटेंशन देने की हमायत की थी। तो यही वो नोट है जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ से ये शिकवा किया जा रहा है, गिला किया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि मियां साहब जब बाजवा की एक्सटेंशन होनी थी तो आपने उस पर उसकी हमायत में वोट दिया। तो इस खत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये खुफिया खत है या ये पहले भी आ चुका है। तो ये खुफिया खत बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। मोनो सलाई के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और इस बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। नैब ने करप्शन केस में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी की है और कहा यह जा रहा है कि इसके बाद भी अगर मोनो सलाई साहब ज़ाहिर पाकिस्तान में नहीं है, भागे हुए हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा रेड वारंट जारी किए जाएंगे। तो रेड वारंट हासिल करने के लिए मोनो सलाई के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। एक और बड़ा केस फैजाबाद धरना केस है। उस केस की सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की डेट दे रखी है। उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नजर सानी की अपील वापस लेने की दरख्वास्त कर दिया है। इसके अलावा शेर रशीद भी उनके वकील भी पेश हुए और उन्होंने कहा जी इस केस में इल्तवा दिया जाए। तो नजर सानी की अपीलें जिन्होंने दायर की हुई हैं वो अब इस केस से बैकआउट कर रहे हैं। तकरीबन 7 लोग हैं या 7 उनमें पार्टियां भी शामिल है जिन्होंने नजर सानी की अपीलें दायर कर रखी हैं। शेर रशीद के वकील ने इल्तवा की दरख्वास्त में बाकायदा इस बात का इजहार किया कि उनके जो मोक्कल हैं वो नहीं मिल रहे, वो कहाँ गए, उनको ज़मीन खा गई, आसमान खा गई। ये अदालत में भी आज कहा गया और अदालत ने उनकी बाजियाबी के लिए बाकायदा पुलिस को वार्निंग दी कि जनाब शेर रशीद को बाजियाब करें। तो शेर रशीद जो कल तक इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए चुप चुप कर वीडियो लॉग किया करते थे, मैसेज किया करते थे, आज वो खुद उस पोजीशन में चले गए हैं। तो अब उनके बाजियाबी के लिए पीटीआई का कोई भी रहनुमा वीलॉग नहीं कर रहा और उनके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है। तो अब शेर रशीद की सूरत हाल को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये जो सियासत है इसके सीने में दिल नहीं होता। जब तक पीटीआई को शेर रशीद की जरूरत थी तो शेर रशीद की बल्ले बल्ले थी, अब शेर रशीद अंदर है तो उसको कोई पूछ नहीं रहा। इसके अलावा साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक खामद खावर मानिका को पेश किया गया अदालत में और अदालत ने उनका रिमांड दे दिया। उनका मौक़िफ़ ये था कि उन पर ये जो इल्ज़ाम है कि उन्होंने महकमा औक़ाफ़ की ज़मीन पर शादी हाल तमीर कर रखा है, वो शादी हाल नहीं बल्कि वो मज़ार है। और जो दुकानें हैं, जिन 26 दुकानें, उनके बारे में उनका कहना है कि वो 26 नहीं वो 60 है और वो बड़े अरसे से कब्रिस्तान के आसपास तमीर है और वो कच्ची दुकानें हैं। ये उनका मौक़िफ़ है। तो उनके नज़दीक सरकारी ज़मीन के ऊपर मज़ार बनाना, औक़ाफ़ की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लेना, ये कोई जुर्म नहीं है और वो इस बात को मान चुके हैं कि उन्होंने ज़मीन पर कब्ज़ा किया, चाहे उन्होंने शादी हाल नहीं बनाया, मज़ार बनाया, लेकिन कब्ज़ा तो कब्ज़ा होता है। तो इससे लगता है कि बाज़ लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो है ये मज़ारों की तमीर और सरकारी
زمینوں پہ قبضہ کر کے مزار بنا لینا ایک دھندا ہے. اب وہ شادی حال کو مزار کہہ کر بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے شادی حال کے اندر کو انہوں نے مرکز بنایا ہو، لیکن باقاعدہ وہ اس کے اوپر بزنس کرتے ہیں. کروڑوں روپے کی زمین ہے جو قبضہ کی ہوئی ہے، اور ایک زمانے میں ظاہر ہے وہ بڑے بااثر تھے، تو انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہوئے ہیں. ابھی تو یہ پہلا کام ہے جس کے اوپر وہ گرفتاری ہوئی ہے. ان کا بھی حال میں آپ کو بھی سے بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک مقدمے میں سے رہا ہونا ہے، دوسرے میں پکڑے جانا ہے، پھر تیسرے میں رہا ہونا ہے، چوتھے میں پکڑے جانا ہے. تو ان کی قسمت میں بھی اسی طرح کی خواری لکھی ہے جس طرح کی پی ٹی اے کے باقی رہنماؤں کی قسمت میں لکھی ہے. اور ایک اور بڑا دھماکہ کیا ہے پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے. انہوں نے ترک میڈیا کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مستقبل قریب میں ملک کی سیاست میں فوج کا کردار رہے گا، یعنی فوج سیاست میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. تو یہ نگران وزیر اعظم کی طرف سے اس بات کا اعتراف کرنا کہ فوج سیاست کے اندر انوالو ہے، یہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے اس بیان کی نفی کرتا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوج نے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، اور اس پر وہ اور ان کے بعد آنے والے جو فوجی سربراہان ہیں وہ اس پر قائم رہیں گے. لیکن نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. تو فوج کی طرف سے انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ان کے ترجمان کی حیثیت سے باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا کہ جی فوج جو ہے وہ سیاست کے اندر ان رہے گی، اور جنہیں جو کرنا ہے وہ کر لے. اب فوج کے سیاست میں کردار کے حوالے سے جو سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں وہ ہیں نواز شریف. وہ فوج میں سیاست کے کردار کے حامی نہیں ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی کسی حد تک جو ہے وہ کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی خوشی کبھی غم، دونوں طرف پاؤں رکھا ہوتا ہے. لیکن وہ بھی جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے زرداری صاحب سے پہلے کا، وہ تو فوج کی مخالفت کا ہے. لیکن زرداری صاحب کے چیئرمین بننے کے بعد پیپلز پارٹی کے 2008 میں اقتدار کے آنے کے بعد پیپلز پارٹی بھی کسی حد تک پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت بن چکی ہے. ویسے تو ساری پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں ہیں، بات یوں نظر ہے اس میں مخالفت کرنے والوں میں سارے شامل ہیں. تو عمران خان صاحب بھی جب اقتدار میں آئے تھے اور جب تک وہ اقتدار سے نہیں نکالے گئے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھے، فوج کی پوری ان کو یعنی سپورٹ تھی، اور وہ فوج کو پوری طرح سپورٹ کرتے تھے. میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی. جب وہ اقتدار سے نکالے گئے تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سننے کی وجہ سے ہوئے، تاکہ ان کو جو ہے وہ ان کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو تھوڑا سا سہارا مل سکے. یہ بات الگ ہے کہ پھر وہ جو ریڈ لائن ہے وہ کراس ہو گئی، اور اس کے بعد ساری چیزیں ریورس ہو گئی. اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر دوں، نگران پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ الیکشن ہوا اور بیلٹ پیپر پہ اگر پی ٹی آئی کا نشان نہ ہوا تو پھر بھی الیکشن ہو جائیں گے. اور اس سے پہلے بھی کہہ چکے کہ پی ٹی آئی کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. تو یہ مسلسل جو نگران حکومت ہے وہ اب جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوپر یعنی انگلیاں اٹھا رہی ہے، ان کے اوپر بات کر رہی ہے، اور ان کے حوالے سے اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی دے رہی ہے. ظاہر پرائم منسٹر کو بات کرے گا تو پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. اسی طرح نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے بھی اڑتا تیر لیا. کل انہوں نے مہر بہاری کے پروگرام میں کہہ دیا کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو گرفتار کریں گے. ظاہر ہے پھر توپوں کا رخ خون کی طرف ہو گیا. آج وہ اپنے بیان سے بھاگے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی میرا بیان جو ہے وہ توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، اور جو پرائم منسٹر کا بیان ہے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا کہ پی ٹی آئی کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، اس پہ آج وزیر اطلاعات پریس کانفرنس کرنے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نہیں تمام سیاسی جماعتیں حصہ لیں گی. تو اس سے یوں لگتا ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ خاصی کنفیوز ہے کہ ان کا جو دائرہ کار ہے وہ کیا، انہیں کرنا کیا ہے. انہیں اسٹیٹمنٹ دینا ہے نہیں دینا ہے، بات کرنی ہے نہیں کرنی، ان کا بحیثیت نگران یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لاہ عمل اور کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے. تو وہ اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی ایک طرف بیان آتا ہے دوسری طرف تردید آتی ہے. تو نگران حکومت جو ہے وہ حالات میں بہتری کی بجائے اب کنفیوژن کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس سے کنفیوژن پھیلنا شروع ہو گئے. تو اسی لیے میں نے کہا پی ٹی آئی کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے کہ اگر نگران پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہو جائے گا تو یہ بات جو ہے وہ یعنی پھینکنے والی نہیں ہے. اور اسی طرح اگر وہ کہتا ہے کہ فوج کا سیاست میں کردار رہے گا تو یہ بات بھی پھینکنے والی نہیں ہے. تو دونوں باتیں ظاہر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں کہی گئی، اور نگران وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، نہ نگران وزیر اعظم نہ نگران وزیر داخلہ.
تو اس لیے میں نے آپ کو یہ پوری یعنی جو سٹوری چل رہی ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ سمجھایا کہ یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے یہ باقاعدہ فوج کے جذبات کی یعنی عکاسی ہو رہی ہے، ترجمانی ہو رہی ہے۔ اب سیاسی جماعتوں کو ظاہر ہے اس پہ فکر اور پریشانی لاحق ہوگی۔ اب خان صاحب کی بات کرتے ہیں۔ خان صاحب 5 اگست کو خان صاحب جب اگست کے اوائل میں گرفتار ہوئے اور انہیں اٹک جیل لے جایا گیا تو شور پہ گیا جی اٹک جیل تو بڑی گندی جیل ہے۔ پہلے 2-3 دن یہ شور مچایا جاتا رہا کہ جی عمران خان کو ننگے فرش پہ لٹایا جاتا ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور 10x10 کا کمرہ ہے، بلب نہیں، روشنی نہیں، واش روم نہیں، فلانا نہیں۔ 3 دن خوب اس کے اوپر شور مچایا گیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن شور مچانے کا مقصد یہ تھا کہ جی عمران خان کو اٹک جیل میں کیوں رکھا گیا، ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا جائے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں A کلاس، B کلاس اور C کلاس کیٹیگریز ہے، اور سابق پرائم منسٹر کو A کلاس ملتی ہے، جس کا مطلب 2 کمرے، 7-4-5 مشقتی، باہر ٹہلنے کے لیے لان اور اخبارات اور باقی فیسلٹیز، یعنی وہ آلموسٹ ایک چھوٹا موٹا ریسٹ ہاؤس ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جیل کے اندر ایک گھر بنا کے ان کو ہاؤس ریسٹ کیا جاتا ہے، تو ان کو وہ چاہیے۔ تو ایک بڑی لڑائی لڑی گئی، روزانہ اڈیالہ جیل بھیجے جی، اٹک میں کیوں رکھا گیا، پھر جی بتایا گیا اٹک جیل میں تو چھت جو ہے وہ لیک کر گئی، خان کے اوپر پانی گرتا ہے، واش روم کا پردہ نہیں ہے، خان کی وہ جو پردہ وہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو، بے پردگی ہوتی ہے، یعنی خان صاحب کی بے پردگی ہوتی ہے۔ تو اب جب وہ ساری باتیں مان لی گئی، سارے شکوے گلے پھر ختم ہو جانے چاہیے تھے، لیکن آج عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں جیل میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں اور میں اپنے وکلا سے کہوں گا کہ وہ یہ میری اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست واپس لے لیں۔ اب انہوں نے ایسا کیوں کہا اور اس کے پیچھے ان کی کیا یہ سادگی ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں A کلاس انجوائے نہیں کرنا چاہتے، وہ اٹک جیل کے اسی بقول ان کے وکلا کے کہ بڑا تنگ کمرہ ہے اور بڑی تنگی ہے، بڑی مشکل ہے، زندگی بڑی اجیرن ہے، قیدی نمبر 804 جیل کے اندر جو ہے وہ بڑی بہادری سے جیل کاٹ رہا ہے، اور کیونکہ وہ تو بالکل ان کو یعنی قید تنہائی میں رکھا گیا۔ تو اب قید تنہائی ختم ہونے کا وقت ہے تو انہوں نے نہ کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ خان صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایک تو ان کا جو کیس ہے سائفر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بڑا کام کیا ہے کہ ان کے کیس کی انہوں نے کہا جی اوپن کورٹ میں سماعت ہوگی۔ اب اوپن کورٹ میں جب کسی ملزم کو لایا جاتا ہے تو ظاہر ہتھ کڑی ڈال کے لایا جاتا ہے، اور خان صاحب کو اگر آپ اڈیالہ جیل منتقل کریں گے تو جیل کے اندر تو عدالت نہیں لگے گی، تو خان صاحب کو جب جیل لایا جائے گا تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا ہے جو اس وقت شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی ہتھ کڑی ڈال کر لے جایا جا رہا ہے، تو شاہ محمود قریشی کے اور عمران خان کے کیس کا سٹیٹس تو ایک ہی ہے، دونوں سائفر کیس میں بند ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کو جب اٹک جیل سے اڈیالہ لے جایا جائے تو ان کو جو ہے وہ شلوار قمیض اور واسکٹ پہنا کر اور کالی اینک پہنا کے اور وہ مارچ کرتے ہوئے جائے اور جیل میں جا کے ایک لاؤ لشکر کے ساتھ بیٹھ جائے، یہ نہیں ہونا۔ وہاں اگلے ہتھ کڑی ڈال کے لے جائیں گے، شاید ایک نہیں دونوں میں ڈال کے لے جائیں، اور کالی اینک بھی نہیں کس نے پان دینی، اکھا بھی نظر آنی نے کہ چٹیاں نے کہ لال ہوئی نے۔ تو یہ خان صاحب کو کسی سیانے نے سمجھایا ہے کہ بھائی جان جیل کے اندر تو آپ کی عزت ہے، عدالت خود اسلام آباد سے اٹھتی ہے، اندر آ کے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھتے ہیں، کسی باہر کے بندے کو آنے کی اجازت نہیں، آپ کو ہتھکڑی لگتی نہیں، آپ کو کرسی مل جاتی ہے، آپ سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے وکیل وہاں بحث کرتے ہیں اور بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیس میں تو چلنا ہی ہے، چاہے کہیں بھی چلایا جائے، تو بہتر ہے کہ جیل کے اندر چل رہا ہے، کسی کو یعنی آپ کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہیں ہو رہی، تو گھر کی بات گھر میں رہ سکتی ہے۔ تو خاصا انہیں گل سمجھ آ گئی، خاص صاحب نے کہا وہ یہ تو مجھے ڈیالہ لے جائیں گے، پھر تو مجھے روز ہی کسی عدالت میں یہ پروڈیوس کر رہے ہوں گے اور میلہ لگا ہوگا، اور چلے میلہ بھی نہیں، وہ جو منظر ہوگا کہ ایک طاقتور شخص، پاکستان کا سابق وزیر اعظم، بڑا بڑا پلوان، وہ اب جو ہے وہ گرتا پڑتا ہوا آتا ہے یا اس کی حالت خراب ہے، وہ جو بہادری کے قصے، وہ جو مردانگی کی قصے، طاقتیں، ڈٹا ہوا عمران جو ہے وہ چھایا ہوا ہے عمران، جیسے عمران ریاض کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ عمران ریاض بڑی ہمت سے بڑا وہ جناب ٹائی کون بنا ہوا ہے، وہ سینڈو ہے، وہ جھک نہیں رہا، وہ بک نہیں رہا۔ دیکھ لیا دنیا نے، جب وہ جیل سے باہر آئے ہیں یا جیل سے باہر نہیں تو کسی جگہ پہ قید تھے وہاں سے باہر آئے ہیں، تو جیل کی جو قید ہوتی ہے اور خاص کر قید تنہائی،
یہ آپ سے بولنے کی طاقت چھین لیتی ہے. آپ نے دیواروں سے باتیں کرنی ہے. چلے باقی قیدیوں کے درمیان میں تو آپ رہیں تو اب چلتی رہتی ہے بات, آپ کا یعنی کتھارسس ہوتا رہتا ہے. تو قید تنہائی میں رہ کر انسان جو ہے وہ جس طرح یعنی اس کی چیزیں چلی جاتی ہیں, وہ اپنے عمران ریاض کو دیکھا ہے. تو خان کو اب عادت نہیں رہی, خان کی بھی جیل میں جا کے کچھ نہ کچھ آتے ہیں, اور قید تنہائی میں رہنے کے بعد, قید تنہائی ہے کہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے وہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ بند نہیں ہے, تو کتنی دیر وہ مشقتی کے ساتھ بات کریں گے, یا کوئی اور پولیس والا ان کے ساتھ آ کے بات کرے گا. ویسے بھی ان کی بیرک کے قریب کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے, تو وقت کتابوں میں گزرتا ہے, تو خاموشی میں گزر رہا ہے. تو عمران خان جو پہلے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل جانے کی ضد کر رہے تھے, اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں, تو ان کی پہلی بات مان لی گئی ہے, انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جا رہا ہے. سنا یہ کہ انہیں زبردستی اڈیالہ جیل منتقل کیا جا رہا ہے, وہ انکار کر رہے ہیں, اور وہ چھوٹے بچوں کی طرح پلسیٹا مار کے بیٹھ گئے کہ میں نہیں جانا, میں نہ لے کے جاؤ. اور پتہ نہیں ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ اڈیالہ جیل نہیں بلکہ کسی پھانسی گھاٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں نا اٹک جیل میں اینٹ گئے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں پاؤں پھیلا لیا انہوں نے, وپھل گئے ہیں پنجابی جی کہتے ہیں کہ جو وہ پھیل گئے, وہ میں نہیں جانا. تو خان صاحب کی مرضی تو چل رہی نہیں, تو پھر جیل حکام کے پاس اور کیا چاہ رہا ہے کہ وہ خان صاحب کو ڈنڈا ڈولی کرے اور گاڑی میں ڈالے. تو آخری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ منتقل کیا جا رہا ہے. نواز شریف کا ایک خفیہ نوٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کوئی خط لکھا تھا جنوری 2020 میں جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے. یہ خط انہوں نے خواجہ آصف کو لکھا تھا, اور اس خط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نواز شریف کے اس بیانیے سے متصادم ہے جو سابق آرمی چیف اور دیگر کے خلاف اپنی حکومت کے خلاف 2017 میں سازش کے حوالے سے وہ استعمال کریں. یعنی نواز شریف کا یہ مطالبہ ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کی جائے, جنرل فیض حمید کے خلاف, اور جو جج ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن جو ان کا یہ خط ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی, بلکہ ان کے حوالے سے جو قانون سازی ہو رہی تھی اس میں انہوں نے اپنا پراپر ان پٹ دیا. تو یہ خط کے بارے میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہے خفیہ خط ہے. اور اب چونکہ نواز شریف جو ہے وہ کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کی باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت بنائی یا ان کی حکومت گرائی نواز شریف کی, تو یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے, یہ کوشچن مارک لایا جا رہا ہے کہ اب میاں صاحب ہون کی جناب تسی تے باجوہ نوں ایکسٹینشن دیتی سی, تو یہ ایک ان کو یعنی کہتے ہیں نا ایک کاؤنٹر اٹیک آیا ہے ان کے اس مطالبے کے اوپر کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو یہ خط ایک تو خفیہ نہیں ہے. جب یہ خط آیا تھا جنوری 2020 میں تو یہ خط پورے میڈیا کے اندر خط نہیں تھا, ایک خبر تھی جس میں کہا گیا تھا کہ نواز شریف نے کیا ہدایت جاری کی ہے. نواز شریف کا موقف یہ تھا کہ جناب یہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے اس میں آپ اس قانون کو پراپر طریقے سے کریں جو کہ اکارڈنگلی ہونا چاہیے. پارلیمنٹ میں جیسے قانون سازی ہوتی ہے, اس وقت حکومت بڑی جلدی میں تھی اور فوراً قانون پاس کرنا چاہتی تھی. تو نواز شریف کا موقف یہ تھا کہ ہم قوانین بنانے کے خلاف نہیں ہے, لیکن قوانین بنانے کے لیے پارلیمنٹ کو روندا نہ جائے بلکہ جو اس کے قواعد و ضوابط ہے قانون بنانے کے وہ پورے کیے جائیں. تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس طرح کا جو اہم قانون ہے یہ 24-48 گھنٹوں میں پاس نہیں ہو سکتا. تو پارلیمنٹ کی عزت میں سوال آ رہا ہے, تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیسے قانون پاس کیا جاتا ہے. تو خط میں انہوں نے لکھا کہ جناب اس کیس میں انہوں نے باقاعدہ ڈیٹیں دی. وہ کہتے ہیں میری تجویز یہ کہ سیاسی جماعتیں بل پر غور کرنے اور قائمہ کمیٹی میں اپنے اراکین کی سفارشات مرتب کرنے کے لیے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس منعقد کریں, نمبر 1. اس کے بعد اس سے اگلے دن منگل 7 جنوری اور بدھ 8 جنوری 2 دن اس بل کے اوپر قائمہ کمیٹی غور کرے اور ایک رپورٹ بنائے. یہ رپورٹ قومی اسمبلی کو بھیجی جائے. اس سے اگلے دن 9 جنوری کو جمعرات کو ایک پورا دن اور جمعہ 10 جنوری یہ 2 دن لگا کر پارلیمنٹ کے اندر بحث کرائی جائے. قومی اسمبلی اس بل پر غور کرے, ووٹنگ کرے, پھر اگر یہ بل اپروو ہوتا ہے تو اس کو سینٹ کو بھیجا جائے. اس کے بعد اتوار کا دن ہے پیر 13 جنوری کو سینٹ اس بل پر غور کرے اور اس کو قائمہ کمیٹی کو بھیجے, اور 15 جنوری کو سینٹ میں یہ بل غور و خوض کے بعد واپس آئے تو سینٹ اس پہ غور کرے, پھر بحث کرے, پھر ووٹنگ کرائے اور پھر بامعنی رائے حاصل کرے. یعنی جو کچھ بھی اس میں اندر سے نکل کے آئے, اس میں سے بحث ہو, باتیں نکلیں, پتہ چلے کہ کس کا کیا موقف ہے, اور
یہ بل کی منظوری کے لیے کم از کم ممکنہ ٹائم فریم ہے. اور نواز شریف پرانا پارلیمنٹرین سیاستدانوں نے کہا جناب آپ جو قانون بنا رہے ہیں ایسے نہیں بناتے, کم از کم قانون بنانے کا طریقہ سیکھ لو. اب حکومت مل گئی ہے تو آپ نے حکومت چلانی, تو پاکستان کی عوام کے ساتھ مذاق تو نہ کریں اور پارلیمنٹ کے ساتھ مذاق نہ کریں. اگر آپ اس طرح 24 گھنٹے میں بل بغیر بحث کے اور کئی طریقہ کار اڈاپٹ کیے منظور کرا لیں گے تو یہ پھر بل نہیں منظور ہوگا, یا پھر اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی. تو نواز شریف نے یہ خط لکھا تھا تاکہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ نہ بنے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جی خفیہ نوٹ بھیجیا سی جناب. بھائی دوسرا جو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی وہ بھی ان کا بڑا موقف ہے, اور یہ دونوں موقف جو ہے ان کے نیشنلسٹ ہونے کا ثبوت ہے, ان کے محب وطن ہونے کا ثبوت ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو آپ غلط استعمال نہ کریں, ربر سٹیمپ نہ بنائیں. دوسرا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن, پاکستان کا آرمی چیف ہے, ایک جماعت کہے جی ہمیں منظور ہے, دوسری کہے جی ہمیں نہیں منظور. دونوں پاکستان کی بڑی جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی ان کو بنانا چاہتی ہے, مسلم لیگ ان کو مخالفت کر دے, تو جو آرمی چیف بنے گا وہ تو دل میں سوچے گا نا کہ یار یہ تو میرے مخالف ہے مسلم لیگ نون والے, وہ تو اندر گدڑ گڑ لائے گا, پھینٹی لائے گا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جب بھی بنے آپ بے شک ہمیں اختلافات ہوں لیکن یونانیمس بنائیں, ایکسٹینشن دینی ہے تو یونانیمس دیں. آپ نے فیصلہ کر لیا دینی ہے, آپ کو روک کوئی نہیں سکتا, ہم مخالفت بھی کریں تو روک نہیں سکتے. تو انہوں نے اس کے اوپر حمایت کر دی تاکہ جو مسلح افواج کا سربراہ ہے وہ غیر متنازع رہے, اور کبھی بھی پاکستان کو پرابلم پیش آ سکتی ہے, اور اگر آرمی چیف کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی تو مسلم لیگ نون بھی تو عوام ہی ہے نا, تو پھر وہ اس کے پاس وہ کانفیڈنس کہاں سے آئے گا. تو متفقہ آرمی چیف ہونا چاہیے, چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. یہی غلطی عمران خان صاحب نے کی, انہوں نے جنرل عاصم منیر کی مخالفت کی, ان کو ہٹا دیا ڈی جی آئی سے, اور پھر جب وہ آرمی چیف بن گئے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر ہتھا نہیں دیتی ہیں, گنا دندہ نہ کھولنیاں پہندیاں نے. تو یہ فرق ہوتا ہے سیاسی بالغ نظری کا. موقف ان کا اپنی جگہ ہے کہ باجوہ صاحب نے زیادتی کی, ان کا کارروائی کریں. اب وہ آرمی چیف نہیں ہے تو کٹہرے میں کھڑا کریں, اور وہ خود نہیں کھڑا کر رہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں واپس آ کے پھانسی لا دیں گا. وہ ان کے ادارے سے ریکویسٹ کریں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ادارہ میں بہتری آنی چاہیے اور کل کو کوئی دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے کہ پاکستان کی ترقی کا سفر رک جائے, تو ان لوگوں کو سزائیں دیں. تو نواز شریف تو پیٹریٹ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. اب یہ اپنی دال دلیا بیچنے کے لیے آپ بے شک ان کے اوپر جو مرضی الزام لگائیں. تو آج کے لیے اتنے ہی, آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کا لوگوں بہت خیال رکھیں.